वो घोड़ा बढ़ाकर लश्कर के दरमियान आ गया और सवारों के हौसले बढ़ाने लगा। मैदान में एक बार फौज के कदम उखड़ जाएं तो जमना मुश्किल हो जाता है। हाजी बरलास के आने से ये हुआ कि लश्कर के पसपा होने की रफ्तार सुस्त हो गई। हाजी का लश्कर बारहा जमकर लड़ने की कोशिश करता, लेकिन जवां साल सवार फिर उसके कदम उखेड़ देते। दोपहर, शाम, फिर रात होने लगी। भूखे प्यासे सवार दिन भर जंग करते रहे। वो दुश्मन के खून से प्यास बुझा रहे थे। तैमूर का लश्कर शाहराह समरकंद पर हाजी बरलास के लश्कर को बहुत दूर तक पीछे ले गया था, लेकिन हाजी को शिकस्त ना हुई थी। वो किसी न किसी तरह मुकाबला करता रहा। फिर अंधेरा हो गया कि दोस्त दुश्मन की पहचान मुश्किल हो गई। लड़ाई बंद करना पड़ी। तैमूर का पल्ला भारी रहा, लेकिन उसकी फतह में रात हाइल हो गई। काश रात ना होती, क्योंकि उस रात उसके साथ बड़ी दुश्मनी हुई। उस रात ने तैमूर की फतह को शिकस्त और एक जबरदस्त शिकस्त में तब्दील कर दिया। दोनों लश्कर अलग हो गए। हाजी बरलास पसपा होता हुआ अपनी लश्करगाह के करीब पहुंच गया था। वो अपने सवारों के साथ लश्करगाह में चला गया। तैमूर ने अलाव रोशन कराकर मैदान में पड़ाव डाला। कुर्बो जवार की आबादियों में सवार दौड़ा दिए गए। जो कुछ था वो खाने पीने के लिए लाया गया। खा पी कर लश्कर आराम करने लगा। पथरीली जमीन के बिस्तर पर या पेड़ों के नीचे सारे सवार बैठ गए। तैमूर एक बड़े पत्थर के सहारे आंखें बंद किए बैठा था। पता नहीं वो सो रहा था या आज की कामयाबी पर मसरूर होकर सुबह की लड़ाई के लिए नए अंदाज से हमला करने की तरकीबें सोच रहा था कि उसके खादिम खास ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। मालिक गजब हो गया। खादिम ने घबराए हुए लहजे में कहा। तैमूर हड़बड़ा कर उठ बैठा। अलाव के भड़कते शोलों में खादिम के चेहरे पर नजर डाली। खौफ से उसके होंठ कांप रहे थे। डरो मत, बताओ क्या हुआ? तैमूर ने बड़ी नरमी से पूछा। तैमूर उसे देखकर खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन उसने अपना खौफ खादिम पर जाहिर ना होने दिया। मालिक, खादिम ने लरजते लहजे में कहा, तमाम सरदार आपको धोखा दे गए। वो आपका साथ छोड़कर हाजी बरलास की खैमागाह में चले गए हैं। तैमूर को शायद जिंदगी में पहली बार खतरा अपने बिल्कुल करीब महसूस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसकी नजरें चारों तरफ तेजी से घूम रही थी। अलाव जगह जगह रोशन थे, लेकिन उनके गिर्द सिर्फ एक एक दो दो आदमी ऊँघते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस वक्त अलाव जलाए गए थे तो हर अलाव के पास 100 200 सवार इकट्ठे थे। अब अलाव के पास सन्नाटा था। खादिम ने बताना शुरू किया, मैंने तो बस ये सुना कि आपाजाई का कोई आदमी हमारे लश्कर में आया था। उस आदमी ने आपाजाई का ये हुक्म सुनाया है कि जो सरदार तैमूर की तरफ से लड़ेगा वो तातारी जहन्नुम में जाएगा। आपाजाई उसके लिए बद्दुआ करेंगी। आपाजाई ने यह भी हुक्म दिया कि तैमूर का लश्कर छोड़कर हाजी की खैमागाह में आ जाओ। मालिक, सब सरदार आपको छोड़ गए हैं। सिर्फ 40-50 सवार रह गए हैं। तैमूर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसका सर चकराने लगा। 50 सवारों के साथ इतने बड़े लश्कर से मुकाबला खुदकुशी के बराबर था। तैमूर ने फौरन अपने सवारों को इकट्ठा किया और घोड़ों की बागें शहर सब्ज की तरफ मोड़ दी। 1 घंटा भर के बाद हर तरफ रोशनी फैल गई। यकायक तैमूर ने घोड़ा रोककर अपने सवारों को देखा। सवार टोलियां बनाए आगे पीछे चल रहे थे। तैमूर के पास पहुंचकर वो रुक गए। कासिम, तैमूर ने बड़े कर्ब से कहा, आखिर तुम भी मुझे धोखा दे गए। तैमूर के सवार भी हैरान रह गए। जब ये लोग चले थे तो कासिम और परोशिया सबके साथ ही थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद कासिम ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। परोशिया को भी घोड़े की रफ्तार कम करना पड़ी। उनके घोड़ों की रफ्तार ही ना रही। घोड़े रुक गए। अंधेरी रात में तैमूर के सवार ये अंदाजा ही ना कर सके कि उनके 2 साथी पीछे रह गए हैं। घोड़े रुके तो परोशिया ने कहा, कासिम, तुमने सरदार तैमूर का साथ क्यों छोड़ दिया? ये तो गद्दारी है। कासिम ने जवाब दिया, परोशिया, अगर ये गद्दारी है तो तुमने सरदार को क्यों छोड़ा? तुम मेरे साथ क्यों रुक गई? परोशिया के पास कोई माकूल जवाब न था। कुछ सोचने के बाद बोली कि कासिम, मैंने तैमूर को तुम्हारी वजह से छोड़ा है। कासिम अंधेरे की वजह से परोशिया का चेहरा साफ तौर से न देख सका, वरना उसे मालूम हो जाता कि उस वक्त परोशिया के दिल की धड़कन अल्फाज में तब्दील हो गई थी। कासिम ने कहा, परोशिया, तुमने मेरे लिए तैमूर को छोड़ा, इसी तरह मैंने शहजोरी के लिए सरदार से मुंह मोड़ा है। शहजोरी मुझे सिर्फ आज मिल सकती है। सुबह होने से पहले पहले अगर मैं उसे हासिल न कर सका तो फिर मुझे शहजोरी कभी नहीं मिल सकेगी। परोशिया कांप उठी और घबरा के बोली, तो क्या तुम शहजोरी को लेने जाओगे अकेले खैमागाह में हजारों सवारों के दरमियान? इसके सिवा कोई चारा नहीं परोशिया। कासिम की आवाज में दर्द पैदा हो गया। परोशिया ने तेजी से अपना घोड़ा कासिम के घोड़े के सामने कर दिया और बोली कि खुदा के लिए ना जाओ कासिम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। परोशिया, कासिम अफसरदा लहजे में बोला, तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन पहला हक शहजोरी का है। रास्ता न रोको, मैं शहजोरी की आवाज सुन रहा हूँ, मुझे बुला रही है वो। परोशिया के आंसू निकल आए। भराई हुई आवाज में बोली कि मेरा कोई हक नहीं, मैं कुछ नहीं मांगती कासिम, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। कासिम का घोड़ा आगे बढ़ गया।
پروشیا اسے روک تو نہ سکی لیکن اس نے اپنا گھوڑا بھی اس کے پیچھے لگا دیا۔ قاسم اور پروشیا صبح کے دھندلکے میں حاجی برلاس کی خیمہ گاہ پر پہنچ گئے۔ سامنے خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ خیمہ گاہ کے محافظوں نے 2 سواروں کو اندر آتے دیکھا تو ان کی طرف بڑھے۔ نیم تاریکی کی وجہ سے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ قاسم کو شہزوری کا خیمہ معلوم نہ تھا لیکن اس کا جذبہ صادق یا بوئے دوست اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس کے گھوڑے کا رخ سیدھا شہزوری کے خیمے کی طرف تھا اور حاجی برلاس کے محافظ سوار لمحہ بلمحہ قاسم اور پروشیا کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ یکایک قاسم نے نعرہ لگایا، شہزوری میں آ گیا ہوں، تمہارا قاسم۔ اس کے ساتھ ہی محافظوں کی کمانوں نے تیر اگلنا شروع کر دیے۔ قاسم اور پروشیا کے کئی تیر لگے لیکن ان کی رفتار میں کمی نہ آئی۔ محبت کی ماری شہزوری خواب دیکھ رہی تھی۔ قاسم سامنے کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت قاسم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شہزوری تڑپ کر اٹھی اور ننگے سر ننگے پیر خیمے سے نکل گئی۔ قاسم کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے تحاشا آواز کی سمت بھاگ اٹھی۔ قاسم کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا لیکن گھوڑا شہزوری کے خیمے کی طرف بڑھتا رہا۔ شہزوری اس کی آواز کی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ قاسم کا گھوڑا شہزوری کے پاس پہنچ گیا۔ قاسم نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے شہزوری کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ جھول گیا، پھر پورا جسم زین سے لٹک گیا۔ تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی۔ شہزوری نے زین سے لٹکتے ہوئے قاسم کی گردن کو اپنے ساتھ لگا لیا لیکن ایک ساتھ کئی تیر اس کی پشت میں داخل ہو گئے۔ شہزوری کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور وہ زمین پر گر گئی۔ حاجی برلاس دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ محافظوں نے دونوں کی لاشیں برابر زمین پر رکھ دی۔ قاسم اور شہزوری کو حاجی نے زندگی میں نہ ملنے دیا لیکن اب ان کی روحیں ایک ساتھ عالم بالا کی طرف پرواز کر رہی تھیں۔ مولانا نے تیزی سے آگے بڑھ کر تیمور کا گریبان پکڑ لیا۔ تیمور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ دل سے مولانا زین الدین کی عزت کرتا تھا۔ جو بھی گیا شہر سبز سے سمرقند کے تاتاری ان کا مرید تھا لیکن تیمور کو مولانا کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ اب وہ سمرقند کا حاکم نہ تھا بلکہ اس کا مقام سمرقند کے محض ایک مقامی ناظم جیسا تھا۔ پھر بھی اس نے ماضی میں تاتاریوں کی جو خدمات انجام دی تھی ان کے پیش نظر مولانا کا یہ تحقیر آمیز رویہ کچھ مناسب نہ تھا۔ تیمور نے بہت ضبط کیا پھر بھی غصے سے اس کی تیوریاں چڑھ گئیں اور اس نے مولانا کی دونوں کلائیاں زور سے پکڑ لیں۔ یہ کیا حرکت ہے مولانا؟ تیمور نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھوڑا لیا۔ مولانا بڑے تیش میں تھے، چیخ کر بولے، میرا ہاتھ تیرے گریبان تک گیا تو بھڑک اٹھا، لیکن تیرے شمالی مغل آقاؤں کے ہاتھ تاتاری عورتوں تک پہنچ رہے ہیں، اس پر تیری رگے حمیت نہیں بھڑکتی، تیرے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تیمور کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا اور بولا، میں نے آپ کا ہمیشہ احترام کیا ہے مولانا، مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سلیقے سے بیٹھ کر بات کیجیے۔ میں تاتاریوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں لیکن مجھے ہم چشموں میں اس طرح ذلیل کرنے کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے اور نہ میں خود اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اچھا تو بیٹھ جا۔ مولانا شریعت کے نام پر نرم پڑ گئے، پہلے آپ تشریف رکھیے۔ تیمور نے بھی غصے پر قابو پا لیا۔ مولانا زین الدین بیٹھ گئے۔ مولانا کے ساتھ 4 آدمی آئے تھے۔ مولانا کا اشارہ پا کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ تیمور مولانا کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں اب بھی مولانا کا پہلے جیسا احترام تھا۔ فرمائیے مولانا۔ تیمور ادب سے بولا، آپ کو میری کس گستاخی نے اس قدر چراغ پا کر دیا ہے؟ حاکم اور رعیت کا رشتہ کیا ہے تیمور؟ مولانا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ مولانا کی دینی بصیرت اور سیاسی شعور کا تیمور کو پوری طرح اندازہ تھا۔ جب تک وہ شہر سبز میں رہا ہر معاملے میں مولانا سے مشورہ کرتا تھا۔ ذرا دیر غور کرنے کے بعد الفاظ تولتے ہوئے بولا، مولانا جب تک رعیت اطاعت و فرما برداری کرتی رہے حاکم وقت کا فرض ہے کہ وہ رعیت کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر تجھے یہ بات تسلیم ہے تو پھر بتا کہ تاتاریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی تو حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ مولانا ویسے ہی غصے سے بولے۔ وہ تیمور کو دلیلوں سے قائل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نہ اب سمرقند کا حاکم ہوں نہ تاتاریوں کا سردار۔ تیمور نے فوراً جواب دیا، پچھلے 9 سال میں میرے چچا حاجی برلاس اور دوسرے تاتاری سرداروں نے میرے ساتھ کیا کیا اس سے آپ واقف ہیں۔ مجھے انہوں نے اس قابل کب چھوڑا ہے کہ میں تاتاریوں کی کوئی مدد کرتا؟ تیمور سمرقند کا حاکم تھا لیکن اس کے چچا نے اس کی مخالفت کی۔ تاتاری سردار بھی اس کے چچا کے ساتھ مل گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیمور کو بھاگ کر اپنے سالے امیر حسین کے پاس کابل میں پناہ لینا پڑی۔ تیمور نے افغان فوجیوں کی مدد سے پھر سمرقند پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر 4 سال کی طویل خانہ جنگی کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بلاد شمال کا خان اعظم تغلق تیمور دوبارہ تاتاری علاقے میں گھس آیا، اب کہ اس نے تمام بڑے بڑے تاتاری سرداروں کو قتل کر دیا۔ حاجی برلاس نے راہ فرار اختیار کی لیکن ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تیمور نے خان اعظم کے مقابلے کی کوشش نہ کی۔
خان اعظم نے خوش ہو کر تیمور کو سمرقند کا ایک مقامی افسر مقرر کر دیا، لیکن سمرقند کی حکومت کی باغ دوڑ اپنے بیٹے شہزادہ الیاس خواجہ اور ایک سردار بیک جگ کے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ مولانا زین الدین کو ان واقعات کا علم تھا۔ انہوں نے کوشش بھی کی کہ تمام تاتاری تیمور کے جھنڈے تلے اکٹھا رہیں، لیکن خود غرض اور لالچی حاجی برلاس نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ مولانا تیمور کے جواب سے لاجواب ہو گئے، بڑی افسردگی سے بولے، تیمور تو کیا تاتاریوں کے گھر بار یوں ہی لٹتے رہیں گے؟ ان کی عزت و آبرو سے شمالی مغل یوں ہی کھیلتے رہیں گے؟ تیمور کا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا، وہ بھی نرمی سے بولا، مولانا مجھے معلوم ہوا تھا کہ الیاس خواجہ اور بیک جگ کے دستوں نے ایک دو جگہ لوٹ مار کی تھی۔ میں نے اسی وقت ایک شکایتی خط خان اعظم کو بھیجا تھا۔ میں نے الیاس خواجہ اور بیک جگ کے پاس بھی قاصد بھیجے تھے کہ وہ اپنے دستوں کو جنوب میں نہ آنے دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا تیمور؟ مولانا زین الدین کی آواز پھر سخت ہو گئی، جیسے انہیں غصہ آ گیا ہو۔ میری اطلاع اور خط کا خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا مولانا، تیمور نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تاکہ مولانا کے بھڑکے ہوئے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ مولانا کے جذبات ٹھنڈے ہونے کی بجائے اور بھڑک اٹھے۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولے، خاطر خواہ نتیجہ نکلا ہے اور خوب نکلا ہے۔ نادان تیمور، تو مغلوں کو ایماندار سمجھے بیٹھا ہے۔ الیاس خواجہ اور بیک جگ سرحد پر ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ ان لٹیروں کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، سادات گھرانے کے معزز افراد گرفتار ہو رہے ہیں، تاتاری لڑکیاں کنیزیں بنا کر شمال کو بھیجی جا رہی ہیں، اور تیرے شہر سبز۔ مولانا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک فرد کو مخاطب کیا، ظفریاب ادھر آؤ۔ ظفر کچھ دور بیٹھا تھا، وہ سر جھکائے مولانا کے پاس آ گیا۔ ذرا نکالو تو وہ جیب سے۔ مولانا کے کہنے پر ظفریاب نے جیب سے مڑا توڑا پھولوں کا ایک ہار نکالا، جس کے پھول کملا کر چرمر ہو چکے تھے۔ ظفریاب نے ہار مولانا کی طرف بڑھا دیا۔ لو دیکھو۔ مولانا نے ظفریاب کے ہاتھ سے ہار لے کر تیمور کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیا۔ یہ ہار ہے اور یہ مرجھائے ہوئے پھول ہیں، اس سہرے کے جو ظفریاب کے سر پر باندھا گیا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ مولانا تیمور کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، مگر آواز ڈوبی ڈوبی تھی۔ اور پھر تاتاریوں کی عزت، ظفریاب کی دلہن جس کا ابھی اس نے منہ نہیں دیکھا تھا، مغل لٹیرے اٹھا کر لے گئے۔ مولانا، تیمور دھاڑا جیسے کوئی سوتے سے شیر کو جگا دے، قسم ہے خالق کائنات کی۔ تیمور نے دیوار سے کمان اور ترکش اتارا، ڈھال کو بائیں بازو پر چڑھایا، کمان شانے سے لٹکا لی اور تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے بولا، انتقام انتقام، میں جا رہا ہوں مولانا۔ مولانا اور دوسرے لوگ بھی گھبرا کے تیمور کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے تیمور کو ایسے جلال میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل میں خوش تھے کہ شیر جاگ پڑا ہے، تاتاری غیرت بیدار ہو گئی ہے۔ مولانا نرمی سے بولے، کہاں جا رہے ہو تیمور؟ شمال میں مولانا، جہاں میری تاتاری بہنیں قید ہیں۔ پھر تیمور نے ظفریاب کی طرف رخ کر کے کہا، جہاں ایک بے کس و بے بس دلہن اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے۔ شاباش تیمور۔ مولانا نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تمہیں شمال میں ضرور جانا چاہیے، تمہیں اپنی بہنوں کو آزاد کرانا ہے، بچھڑی دلہن کو دلہا سے ملانا ہے، مگر ابھی نہیں اور اس حال میں بھی نہیں۔ مولانا، تیمور بگڑ گیا، پھر بفر پڑا۔ فرض یاد دلا کر آپ مجھے فرض سے روک رہے ہیں، یا آپ مجھے بزدل سمجھتے ہیں؟ تم فرض شناس ہو اور شجاع بھی۔ مولانا نے تیمور کے بازو پر چڑھی ڈھال پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تمہیں تاتاریوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، ان میں جوش و خروش پیدا کرنا ہوگا، پوشیدہ طریقے سے لشکر جمع کرنا ہوگا، پھر تم جاؤ گے، بلاد شمال کے خان اعظم سے ٹکراؤ گے، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ تیمور ذرا دیر تک مولانا زین الدین کو گھورتا رہا، اس نے تلوار بھی نیام میں کر لی، پھر پرسکون ہوتے ہوئے بولا، محترم مولانا، میں نے اب تک آپ کی کوئی بات رد نہیں کی، لیکن یہ مسئلہ نہ تو شرعی ہے اور نہ سیاسی، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ وہ قوم جو غلامی قبول کر لیتی ہے، اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تاتاری غلام ہو چکے ہیں، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، وہ یکجا نہیں ہو سکتے۔ میں لشکر تیار نہیں کر سکتا، تاتاریوں کو مغلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، مگر میں پھر بھی جاؤں گا اور مغلوں کے پہاڑ سے ٹکراؤں گا۔ تمہارا ایک فرض اور بھی ہے، اور وہ فرض اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مولانا نے تیمور کو اس کے غصے سے روکنے کے لیے اپنی کوشش کو ایک اور نیا رخ دیا۔ تیمور تو اس وقت بالکل باغی ہو چکا تھا، سختی سے بولا، اس سے بڑا اور کوئی فرض نہیں ہے مولانا، آپ نے مجھے غفلت سے بیدار کیا ہے، اب میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کیجیے، مجھے گستاخی کا موقع نہ دیجیے۔ مجھے گستاخی کی پرواہ نہیں، مولانا استقلال سے بولے، لیکن میں تمہیں فرض یاد دلانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تمہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے لیے انتظام کرنا ہوگا، میں انہیں آپ کے ساتھ شہر سبز بھیج دوں گا۔ تیمور نے جواب دیا جیسے وہ پہلے ہی اس کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے تیمور؟ مولانا اسے سمجھانے لگے، شہر سبز کسی طرح محفوظ نہیں ہے،
آئے دن مغل حملے کرتے رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، کمزور ہاتھ مغلوں کے پہلے ہی وار میں قلم ہو جائیں گے۔ میں تمہارے اور خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ الجائی اور جہانگیر کو کسی طرح بھی شہر سبز نہ لے جاؤں گا۔ تیمور فکر میں پڑ گیا۔ اس نے الجائی خاتون اور جہانگیر کو شہر سبز بھیجنے کا فیصلہ فوری طور پر کیا تھا، لیکن مولانا کے کہنے پر اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ جہانگیر کی عمر 5 سال کی تھی اور وہ اس قابل نہ تھا کہ میدان جنگ کی صعوبتیں برداشت کر سکتا۔ جب وہ چچا کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، الجائی خاتون اور جہانگیر اپنے ماموں امیر حسین کے پاس رہ رہے تھے، لیکن اب امیر حسین مغلوں سے شکست کھا کر نامعلوم کہاں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اس کی جگہ ایک جتا سردار حکومت کر رہا تھا۔ تیمور جس وقت زور سے چیخا تھا تو اس کی آواز مردانے سے گزر کر زنان خانے میں پہنچی تھی۔ نو عمر جہانگیر چھوٹی کمان کا چلہ کھینچے کسی چڑیا کا نشانہ لے رہا تھا۔ باپ کے چیخنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ سہم گیا۔ وہ سہما سہما ماں کے پاس پہنچا۔ الجائی خاتون بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ جہانگیر کو لیے مردانے اور زنانے کی پاس والی دیوار کے پاس پہنچی اور دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کان باہر کی طرف لگا دیے۔ تیمور اور مولانا کی گفتگو اس کے کان تک صاف پہنچ رہی تھی۔ الجائی خاتون نے ایک کنیز کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ تیمور اسی کشمکش میں تھا کہ الجائی خاتون کی کنیز اس کے پاس پہنچی اور ادب سے بولی، آقائے محترم، خاتون آغا آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ خاتون آغا تیمور کی بیوی الجائی خاتون کا خطاب تھا۔ تیمور نے گہری سوچ سے سر اٹھا کر الجائی خاتون کی کنیز کو دیکھا، پھر اچانک اس کی نظر اس جوان پر پڑ گئی جس کی دلہن کو مغل اٹھا کر لے گئے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ظفریاب۔ ظفریاب کا لہجہ بڑا اداس تھا۔ اور میری بدقسمت بہن کا کیا نام ہے؟ گل آزار۔ گل آزار، تیمور زیر لب بولا۔ ظفریاب، جاؤ اور شہر سبز میں اس خبر کا انتظار کرو کہ تیمور تمہاری گل ازرا کو واپس لا رہا ہے یا مغلوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ معزز سردار، ظفریاب بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ میری گل ازار کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں اور میں شہر سبز میں بیٹھ کر خبروں کا انتظار کروں؟ میرا دل اتنا سرد نہیں ہے سردار، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مجھے تو گھر والوں نے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا تھا، ورنہ مغل میرے جیتے جی گل ازار کو نہیں لے جا سکتے تھے۔ تیمور کے ہونٹ ہلکے سے ہلے، شاید وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو لوگ ترستے تھے۔ تیمور نے قہقہہ بلند نہیں کیا۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ اس کی محفل یا دربار میں کبھی کسی مسخرے کو بازیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے ظفریاب۔ ظفریاب کے چہرے پر شکر گزاری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تیمور مولانا سے اجازت لے کر اندر کی طرف چلا گیا۔ الجائی خاتون دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ تیمور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ الجائی خاتون نے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ الجائی اپنے بیٹے جہانگیر کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ جہانگیر نے تیمور کو آتے دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ تیمور سے بہت ڈرتا تھا۔ الجائی خاتون آغا، تم یہاں؟ تیمور نے ماں بیٹے کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور شاید پدرانہ محبت سے مجبور ہو کر اس کا ہاتھ جہانگیر کے سر پر پہنچ گیا۔ الجائی خاتون کا ہاتھ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ تیمور کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑا تو الجائی خاتون نے تیمور کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ خاتون آغا، تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ الجائی خاتون سسکی بھر کر رہ گئی۔ شاید الفاظ اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ تیمور کی نظریں جہانگیر کے ہاتھ میں دبی کمان پر پڑیں۔ اوہو، ہمارا بیٹا جہانگیر تیر اندازی کر رہا تھا، کتنے شکار مارے؟ جہانگیر نے تیمور کو مہربان دیکھا تو معصومیت سے کہا، بابا میں نے نشانہ باندھا تھا لیکن… جہانگیر نے رک کر سر اوپر اٹھایا اور ماں کو دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو کہ آگے کچھ کہوں یا نہ کہوں۔ ہاں بیٹے، تم نے نشانہ باندھا لیکن تمہارا شکار تیر چلانے سے پہلے ہی نشانے سے ہٹ گیا۔ اندازے کے مطابق اس کا جملہ خود پورا کر دیا۔ نہیں بابا، شکار نہیں ہٹا، جہانگیر نے اسی معصومیت سے کہا۔ پھر کیا ہوا بیٹے؟ تیمور کا تجسس بڑھ گیا۔ پھر میں ڈر گیا بابا۔ ڈر گئے؟ تم ڈر گئے جہانگیر؟ کس نے ڈرایا تمہیں؟ آپ کی آواز نے بابا، آپ کسی کو ڈانٹ رہے تھے، میں تیر چلا ہی نہیں سکا۔ تیمور کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ جہانگیر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، ہم تو تمہارے بابا ہیں جہانگیر، ہم سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبھی تو آپ سے ڈرتے ہیں، امی بھی ڈرتی ہیں۔ جہانگیر کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح تیمور کے دل میں آویزاں ہوتا چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ امی کہتی ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر پھر چلے جائیں گے۔ جہانگیر کے اس جملے نے تیمور کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے دل میں پدرانہ شفقت اور محبت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ الجائی خاتون کی خاموش محبت نے بھی جوش مارا۔ خاتون آغا، تیمور نے بڑے پیار سے بیوی کو دیکھا۔ الجائی خاتون کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے تیمور کو دیکھنے لگی۔ ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے خاتون، تیمور نے کہا۔ خاتون آغا کا دل خوشی سے کھل گیا۔ تو آپ نہیں جائیں گے بابا؟ جہانگیر نے فوراً تصدیق کرانا چاہی۔
ہم جائیں گے جہانگیر، لیکن تم دونوں ہمارے ساتھ ہوگے۔ الجائی خاتون کی خشک آنکھوں میں ایک دم خوشی کے آنسو تیر گئے۔ جہانگیر باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔